बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, रिज़र्व सीट का जब से फ़ैसला आया है उसके बाद सियासी नंबर गेम शुरू हो गई है। ऐसे लग रहा है जो तहरीक इंसाफ़ के कुछ आज़ाद अरकान ने ना वो तहरीक इंसाफ़ में अब रहे हैं, ना वो सुन्नी इत्तेहाद में अब गए हैं। जिसे तोड़ जोड़ की एक सियासत अपने अरूज पे पहुँच गई है, जिसे सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी कहा जा सकता है, सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी कहा जा सकता है, उसको कुछ भी कहा जा सकता है। जैसे कि 2/3 अक्सरियत तो अब मिल गई है तहरीक इंसाफ़ को, चूँकि रिज़र्व सीटें नहीं मिली हैं अदालती फ़ैसले के बाद, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2/3 अक्सरियत इस अदालती फ़ैसले ने हुकूमत को दिलवा दी है। ज़रा शॉर्टली मैं आपको नंबर गेम बता देती हूँ, क्विकली ज़रा उस पर हम नज़र डालते हैं। इस फ़ैसले के आने के बाद हुकूमती इत्तेहाद के पास जो काउंट है वो क्या रह गया है। 110 नशिस्तें थी नाज़रीन, PMLN की पहले थी 110, अब उनके पास हो गई हैं 125। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पहले 70 थी, अब 74 हो गई हैं। कुल मिलाकर जो बाकी सारी जमातें उनके पास पहले भी 34 थी, अभी भी 34 हैं, यानी कि टोटल पहले हुकूमती इत्तेहाद के पास 214 था, अब 233 का नंबर हो गया और 2/3 के लिए दरकार होती है 224, यानी कि सादा ठीक ठाक तरीके से उनको 2/3 अक्सरियत दिलवा दी गई है। नाज़रीन, ये फ़ैसला 77 मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जहाँ पे ये तनकीद की जा रही है कि एक जूनियर बेंच ने बैठ के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर बेंच के फ़ैसले को बाईपास कर दिया, उसको सेट असाइड कर दिया और अपना फ़ैसला जो है वो उसका आ गया। और जिस तरह से अब जस्टिफिकेशंस आ रही हैं SCP की जानिब से, इस पे भी तनकीद की जा रही है। क्यों आखिर इलेक्शन कमीशन को अब उस पर जो तनकीद होने लगी है उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ गई। शॉर्टली ज़रा आपको इलेक्शन कमीशन की जस्टिफिकेशन भी बता देती हूँ। नाज़रीन, एलामिया जो जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी दबाव या अवामी प्रेशर में आकर फ़ैसले नहीं करता। इलेक्शन कमीशन सिर्फ आइन, कानून और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करता है। इलेक्शन कमीशन किसी जमात या मुफादाती गिरोह के हथकंडों से मरूब नहीं होता। अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर डालने का रवैया गैर मुनासिब है। ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन अगर ये कह रहा है, इतनी बड़ी अगर वो बात स्टेटमेंट दे रहा है तो मान लेते हैं, हमारे पास मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं है। इसके अलावा यही नहीं, हाफिज़ नईम साहब जो हैं उन्होंने भी तनकीद की है, लेकिन उन्होंने PTI के हक़ में ये बात की है। मखसूस नशिस्तों पे PTI का हक़ था, मगर उन नशिस्तों की बंदर बांट की गई, ये कहना है हाफिज़ नईम साहब का। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली अपोजिशन की 4 कायमा कमेटियों के चेयरमैनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो गई है। क्या तहरीक इंसाफ के लिए टफ टाइम आने वाला है, जिससे कि हमें नज़र भी आ रहा है। पंजाब असम्बली में चूँकि हंगामा राय हुई, अपोजिशन से 13 कायमा कमेटियों की सरबराही भी अब वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। ये भी कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन की 9 कायमा कमेटियों का फैसला भी जल्द कर लिया जाएगा। नाज़रीन, इस सूरत हाल के बाद अब जो पंजाब असम्बली का जो एक इजलास है वो बुला नहीं सकती है अब इतनी ये नंबर गेम कम होने के बाद। लेट्स सी आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए क्या हालात होते हैं। नाज़रीन, इस सब के अलावा चौधरी साहब, एक बड़ी अहम स्टेटमेंट जो कि आजकल घूम रही है, मुलाकात अहम हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की। उनके PMLN के साबिक रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर रह चुके हैं चौधरी निसार, उनसे उनके रिहाइशगाह पर पहुँच गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब। वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी निसार से शिकवा किया, चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए हैं, यानी कि जिसे कहते हैं ना वो एक नज़म तो सबने सुनी होगी, शिकवा जवाब शिकवा, वही सूरत हाल कुछ हमें यहाँ पे भी नज़र आई थी कि शिकवा जनाब शिकवा देखते हैं कैसे आगे बढ़ता है। क्या चौधरी निसार साहब को उन्होंने फॉर्मली वापस PMLN को ज्वाइन करने की ऑफ़र कर दी है? चौधरी साहब वापस आते हैं, नहीं आते? क्या चौधरी निसार को नून लीग में वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं? बहुत अहम सवालात हैं जो इस हवाले से सामने उठते हैं। क्या बड़े मियाँ साहब नून लीग से नाराज़ अपने पुराने साथी और अपने पार्टी रहनुमाओं चौधरी निसार की नून लीग में वापसी चाहते हैं? क्या ये मुलाकात बड़े मियाँ साहब की मर्ज़ी से हुई है या बड़े मियाँ साहब की मर्ज़ी के बगैर हुई है? क्योंकि बड़े मियाँ साहब जब नाअहल हुए थे उस वक्त चौधरी निसार ने जो है तनकीद की थी, उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा पे, और इस बात पे भी वो नाराज़ थे कि इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और जो मेन रीज़न नाज़रीन वो बनी थी चौधरी निसार की साइड लाइन करने की, इस पार्टी को छोड़ने की, वो कहते थे कि मैं बच्चों की ज़ेरे क़यादत इस पार्टी में नहीं रह सकता। तो क्या अब की हालात क्या होंगे, इस सब पे डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है मियाँ सैफुर रहमान साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सैफ साहब स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहब हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया
حافظ صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے. میاں صاحب آپ کی اجازت سے ذرا حافظ صاحب سے موجودہ سچویشن جان لیں, پھر اس پہ آپ کا انالیسز لیتے ہیں. حافظ صاحب, پنجاب اسمبلی اپوزیشن کی 4 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد, باقی 9 کی بھی باتیں گردش میں ہے کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں سیٹلڈ کر لیا جائے گا. اطلاعات کے مطابق پنجاب میں 13 میں سے 4 قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمینشپ پہ جو ہے وہ اجلاس طلب کیے گئے, تحریک عدم اعتماد ہو گئی. یہ سارا کیا چل رہا ہے؟ یہ ریزرو سیٹوں کے فیصلے آنے کے بعد آپ کے لیے زیادہ ٹف ٹائم نہیں ایسا لگ رہا آنے والا؟ دیکھیں, میں اس سے پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان زندہ باد, جمہوریت زندہ باد, اعلیٰ عدلیہ زندہ باد, اور پاکستان میں جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اداروں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا وہ زندہ باد. پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کے آزاد ہونے سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں کہ جب جمہوریت کو نقصان پہنچا اس ملک میں تو معزز سپریم کورٹ کی طرف سے اپنا حصہ ضرور ڈالا گیا. تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب جمہوریت کو نقصان پہنچا تو سپریم کورٹ نے اپنا حصہ اس میں ڈالا. یعنی آپ یہ دیکھیے, فاتح خوانی تو اصل میں 1 محرم کو پاکستانی, یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ زندہ قوم کی پہلی دفعہ فاتح خوانی تو اصل میں قوم کی ہوئی. 1 محرم کو اس عدالتی فیصلے سے فاتح خوانی تو اس قوم کی ہوئی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف یا آپ سنی اتحاد کونسل کہہ لیں کہ مخصوص نشستیں جو اس پاکستان کا بچہ اور غیر سیاسی جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں, آپ ان سے ایک آزاد سروے کر کے پوچھ لیں کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ اس پہ قانونی اخلاقی حق کس کا ہے, تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گی. لیکن آپ دیکھیے کمال ہماری عدلیہ کی سوچ دیکھیے, معزز جج صاحبان کی سوچ دیکھیے کہ جو قوم کی پلس ہے اس سے برعکس ایسا فیصلہ کیا گیا جو تاریخ کم از کم اس کو معاف نہیں کرے گی. اور یہ جو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی پہ اس عدالتی فیصلے کے بعد ایک مشکل وقت آ گیا ہے, تو مشکل وقت تو اس دن سے ہمارے اوپر آیا جب سائفر کو لہرایا گیا تھا, جب تحریک انصاف کی ایک جمہوری حکومت کو راتوں رات ایک آئین کے لبادے میں پس پردہ عناصر نے اس حکومت کو ختم کیا. پھر اس وقت ہی یہ کارروائی شروع کر دی گئی تھی جب 8 فروری کے انتخابات میں سب سختیوں کے باوجود انتخابی نشان چھین لیا گیا. تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ تھی, جو تحریک انصاف کے چیئرمین تھے, جو وائس چیئرمین تھے, جو مرکزی قیادت تھی, یا تو ان سے پارٹی چھڑوا لی گئی یا پھر انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا. تاریخ میں یہ بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ تحریک انصاف یعنی کسی سیاسی جماعت کی گلی محلے اور عام سطح کے کارکن تک کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا. یہ بھی تاریخ یاد رکھی جائے گی کہ پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ عورتوں کے تقدس کو پامال کیا گیا, چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, خواتین کو سڑکوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا اور پریزن وین میں ڈالا گیا. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات میں ٹرائل ہو رہا ہے, اس ٹرائل میں نہ ملزمان ہوتے ہیں نہ ملزمان کے وکیل ہوتے ہیں, بلکہ ان دونوں کی غیر موجودگی میں جو شہادتی ہیں, جو وہ پولیس فورسز کے اہلکار ہیں, ان کی شہادتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں. اور یہ بھی المیہ دیکھیے کہ شہادتیں وہ ریکارڈ کرتا ہے, اس میں جج نہیں بیٹھا ہوتا, جو جج کا ریڈر ہوتا ہے وہ. تو پاکستان میں ایسے نہیں, 140 ملکوں میں پاکستان کی جو عدلیہ کا 128واں نمبر آیا, الحمدللہ اس میں یہ سارے ایلیمنٹ شامل تھے جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے گئے. یہ جو مکروہ چہرے تھے جو اس قوم پہ عیاں ہو گئے ہیں, انشاءاللہ یہ سورج, حق کا سورج ضرور طلوع ہوگا. تحریک انصاف نے جتنی سختیاں برداشت کی ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک تاریخ ہے, کبھی کسی سیاسی جماعت کے اوپر اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. ابھی کریک ڈاؤن ہے آپ لوگوں کی سیاسی جماعت کے. آج بھی میں دیکھ رہی تھی, میں میاں صاحب کی طرف آتی ہوں, پھر آپ سے بھی اس سوال کا جواب لیتی ہوں. میاں صاحب, پنجاب اسمبلی اپوزیشن کی 4 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے. 9 کی بھی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو بھی دیکھا جائے گا. اب میرا پوائنٹ یہ ہے, یہ جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ امپیکٹ تو ہونے تھے جو ہمیں پریکٹیکلی نظر بھی آنے لگ گئے ہیں. اب اس فیصلے کا چونکہ ابھی ڈیٹیل آرڈر تو آیا نہیں ہے, مختلف انٹرپریٹیشنز دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں. گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ اب چونکہ تحریک انصاف کے اراکین مختلف ایوانوں میں آزاد ہیں
اور وہ کہیں بھی ووٹ دیں تو ان پہ کوئی بھی آئینی اور قانونی قدغن نہیں ہوگی. یہ بات اعظم نذیر طاہر صاحب نے کی, اور آپ کو پتا ہے وہ خود بھی بہت بڑے قانون دان ہیں. وہ کہتے ہیں, انہوں نے یہ بات خاور گھومن کے پروگرام میں 27 جون کو کہی تھی, ان سے اس حوالے سے کوشچن کیا گیا. اب یہ ہے حکومتی موقف جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد جو ہماری اپوزیشن ہے یعنی کہ تحریک انصاف, ان کا موقف یہ ہے, یعنی کہ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں تحریک انصاف کی انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہے کہ وہ آزاد ہیں اس فیصلے کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ آزاد نہیں, ابھی بھی پارٹی کے ڈیکورم کے تحت پارٹی کا حصہ ہیں. اب بات یہاں پہ آ جاتی ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک فیصلہ آیا تھا 25 اپریل 2024 کو جو ایشو کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے. اس میں تقریباً 80 سم تھنگ کچھ تحریک انصاف کے ممبر تھے جن کو سنی اتحاد کا ممبر کنسیڈر کر لیا گیا تھا. مسئلہ آ جا کے باقی آتا ہے 35 لوگوں کا, ان کا کیا ہوگا؟ مسئلہ کن کا آ جاتا ہے آپ کہہ رہی ہیں؟ مسئلہ باقی 35 لوگوں کا آ جاتا ہے نا. ایگزیکٹلی. دیکھیں اس وقت تو مطمئن نظر کچھ مقتدرہ قوتوں کا تو یہی ہے کہ جی 1/2 اکثریت دے کے ادھر کے پی کے کی اسمبلی میں بھی ایک شب خون مارا جائے تو ساری چیزیں کہ ایک آرٹیفیشل سسٹم کے تحت چلا لی جائیں. لیکن یقیناً یہ میرا خیال ہے یہ چیزیں پائیدار تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹولز ہوتے ہیں. یہ ٹولز ہمارے ہاں بہت دیر آزماتے گئے اور آزمائے گئے, بار بار آزمائے گئے. مجھے آپ نے 2 باتیں یاد کرا دی. ایک دفعہ ہمارے یہاں پہ شیخ عظمت سعید صاحب ہوتے تھے, وہ چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے, تو ہم کو 3-4 جرنلسٹوں نے ملنے گئے تو انہوں نے چائے وائے پلائی. تو ہمیں کہ انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگ روز اخبار میں لکھ دیتے ہیں کہ جج نے یہ ریمارکس دیتے ہوئے کہا. تو میں نے کہا سر اس میں کیا برائی ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے ریمارکس کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو نوجوان لڑکے لڑکیوں پہ فکرے کستے ہیں وہ ہوتے ہیں ریمارکس. میں کہا یار لارڈ شپ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بات آئی گئی ہوگی. اس کے بعد میں نے ایک بہت بڑے لائر ہیں, میں ان کا نام انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی, میں نے ان کا انٹرویو کیا. تو میں نے کہا جی یہ قانون کی یہ مشگافیاں اور ہر آئے روز کوئی انٹرپریشن ادھر چلی جاتی ہے کوئی ادھر چلی جاتی ہے, طاقت کا توازن جدھر جاتا ہے جو سوٹ کرتا ہے اس کے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو قانون ہے ہمارے ہاں دنیا کے قانون کو چھوڑ دیں, وہ ایک کنواری دوشیزہ کی طرح ہے. اچھا میں یہاں پہ سٹاپ لگا دیتا ہوں. اب ان چیزوں کا کہنے کا مقصد ہے کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. میرے بھائی نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے تو میں ظاہر ہے کسی کو انڈورس یا اپوز کرنے نہیں بیٹھا, ایز این اینالسٹ بیٹھا ہوں, ایز این آبجیکٹیو انالیسس دینے کے لیے, ایز اے جرنلسٹ. یہ یقیناً انتہائی افسوسناک بات ہے کہ یہ ٹولز جو اتنے اب کھنڈے ہو گئے ہیں, اتنے آزمودہ ہو گئے ہیں, استعمال کر لیے گئے ہیں بارہا, جب مائٹ ہی کے ذریعے قوت کے ذریعے ہی ایک نظام کو بلڈوز کرنا مقصود ہو تو پھر اتنے زیادہ سٹرفیوجیز, اتنے زیادہ ایکسکیوزز, کسی کو عدم اعتماد نے نکال دیا, کسی کو وہاں سے, یعنی ایبسولوٹ پاور کا تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی تصور ہے کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو جب آپ کے ہاں پاور کے مراکز اس طرح ہو جائیں گے تو پھر ان میں ایک جھول آنی شروع ہو جائے گی. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. دیکھیں پارٹیز کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کئی لوگ سوال کرتے تھے, اب میں 40 سال سے منسلک ہوں جرنلزم سے, کہ جی فلاں پارٹی مر گئی, فلاں پارٹی ختم ہوگی, فنا ہوگی. تو میں نے کہتا تھا پارٹیز کسی نہ کسی شکل میں اگر وہ اپنے نظریے کے ساتھ جڑی رہیں تو ختم نہیں ہوتی, وہ زیر زمین چلی جائیں گی, وہ دباؤ میں آ جائیں گی. وہ ایک نظریے کے اگر میں بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اگر اپنے نظریے سے سنسیئر رہیں تو یہ ایک بنیادی شرط ہے. چونکہ ہمارے ہاں یہ بھی سب سے بڑا ایک زوال والی چیز ہے کہ لوگ بہت جلدی دباؤ میں آ کے اپنے نظریے سے بھی اپنی کمٹمنٹ سے ہٹ جاتے ہیں. بیسیکلی نظریے ضرورت ہوتا ہے نا, وہ ضرورت بعض دفعہ کہہ لیں کہ ضرورت پوری ہو گئی تو نظریہ چینج ہو گیا. میرے بڑے دوست ہیں, چیف منسٹر, پرائم منسٹر, خان صاحب کے دور میں بھی سب کو ایکٹ کیا. تو میں لوگوں کو کہتا تھا یار کہ مسائل حل ہو سکتے ہیں, ایک دفعہ آپ سٹینڈ لے لیں. جیسے لوگ کہتے ہیں جی کرپشن بیوروکریسی نہیں چھوڑ رہی. میں کہ قوم کے 10, 15, 50 بندے کھڑے ہو جائیں گے جی ہم نے کرپشن نہیں ہونے دینی, تو میں دیکھتا ہوں کون آدمی جا کے کرپشن کرتا ہے پھر. تو اسی طرح اگر اب ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں, اب ٹھیک ہے ہمارے کھا رہے ہیں, انتہائی افسوسناک ہے, پریشان کن ہے کہ اگر کوئی دباؤ میں رکھا جائے, کسی کو اس کی آزادی چھینی جائے, اس کے حقوق جو ہیں چھینے جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ دس از دا ٹائم فار اسٹرگل, اور اسٹرگل چلتا رہے گا تو عوام بھی ساتھ دے گی. اسٹرگل کس کا چلے گا؟ مجھے شارٹلی یہ بتا دیں, اسٹرگل کس کا چلے گا؟ تحریک انصاف کا چلے گا, عوام کا چلے گا؟ موجودہ گورنمنٹ کا تو اسٹرگل نہیں کہیں پہ چلتا نظر آتا. وہ تو ہیپیلی ون پیج انجوائے کر رہی ہے. گورنمنٹ تو آلریڈی ایک انجوائمنٹ کے موڈ میں ہے اور وہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اسٹرگل تو وہ اپنی سروائیول کے لیے یہ کر رہی ہے کہ جی معیشت کو یہاں سے سنبھال لیں, یہاں سے سنبھال لیں. وہ بھی معیشت سنبھالنے والے سنبھال رہے ہیں نا, وہ صرف کریڈٹ لے رہے ہیں. پرائیویٹائز کر لیں.
پرائیویٹائزیشن بھی ان سے نہیں ہو پا رہی ہے. ابھی بہت لمبا سفر ہے. جی میں حافظ صاحب سے جانتی ہوں. حافظ صاحب مجھے ذرا شارٹلی ایک سوال کا جواب دے دیں, پھر میں آپ سے ڈیٹیل اگلے سوال میں پوچھتی ہوں. عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے. اچھا, علیمہ بی بی نے اسٹیٹمنٹ دی تھی نا. میں اس سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, یہ جو احتجاج کرنے کے اوپر مہارانی کے خلاف جو احتجاج کیا گیا, جو اس پوری دنیا کی پارلیمنٹ دیکھ لیں ایسے ہی پروٹیسٹ کیا کرتے ہیں اپوزیشن والے, تو جس طرح ان کو باہر نکال دیا گیا, پھر اس کے بعد اگلے دن لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں احمد بچڑ صاحب جب اسمبلی میں جانے لگے تو ان کو باہر روک لیا گیا. اور یہ وہ لوگ تھے جن کو اسمبلی کی رکنیت جن کی عارضی معطل نہیں کی گئی تھی. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ جی کے پی کے کی حکومت بھی چھین لیں, تحریک انصاف کو اندر کر دیں, عمران خان صاحب کو باہر نہ نکلنے دیں, سنجیاں اوجن گلیاں وچ مرزا یار پھرے, یہ وہ بولا. لیکن اس وقت میں اس حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ون پیج ہمیشہ ون پیج نہیں رہا. یہ بھی پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے. ایگزیکٹلی آج کل کوئی ہسٹری میں پرائم منسٹر اپنی دور اقتدار نہیں کر سکا. وہی بات جو بھی میرے دوست نے کہی کہ نظریے کے ساتھ جڑی رہنے والی جماعتیں, شخصیات ہمیشہ اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں ایون کہ مرنے کے بعد بھی. مائنس عمران خان کبھی بھی نہیں ہو سکتے. علیمہ خان صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ آپ جو بھی, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ علیمہ خان کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہوتی, وہ ایک بہن ہے. عمران خان سے ان کے دو رشتے بنتے ہیں, ایک تو وہ ان کے بھائی ہیں, ایک خونی رشتہ ہے, ایک وہ ان کے لیڈر بھی ہیں. تو وہ جذبات میں جب آ کے بات کرتی ہیں تو یقیناً, لیکن کیسے, میں نے جیل میں بیٹھ کے پاکستان کے بڑے شہر لاہور میں 57,000 ووٹ لیے, میری تو کیمپین ہی نہیں تھی. مجھے تو کیمپین میں 57,000 ووٹ ملے عمران خان کے نام کے اوپر. تو جس کے نام پہ پورے پاکستان میں آج لوگ سینٹ میں بیٹھے ہیں, جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں, کے پی کے میں حکومت بیٹھے ہیں, وہ کیسے مائنس ہو سکتا ہے؟ تو بالکل مائنس نہیں ہو سکتا. انٹیکٹ ہے آپ کا ووٹر, کہیں نہیں گیا, ووٹر انٹیکٹ ہے, آپ کا ورکر انٹیکٹ ہے. جی یہ ان کے پاس بھی ہے, لیکن قیادت میں آ رہی ہے اسپیشلی کے پی کی گورنمنٹ کو لے کے اور گنڈا پور صاحب کو لے کے. ان پہ یہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں. پہلے بھی آپ نے دیکھا نا احتجاج کیے, تب بھی آپ سے ڈسکشنز رہی کہ گنڈا پور صاحب سب سے پہلے وہاں سے غائب ہوتے تھے, آپ لوگ وہاں پہ ہوتے تھے, آپ لوگوں کی قیادت وہاں پہ, باقی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہوتی تھی, گنڈا پور صاحب غائب ہوتے تھے وہاں پہ. دیکھیں گنڈا پور صاحب کے حوالے سے, کیونکہ انہوں نے بڑی ارجنسی میں جو پاس کیا نا, آج 30 تاریخ ہے, آج تک کا بجٹ کا ٹائم تھا, نہ بجٹ پاس کیا جا سکتا تھا, خان صاحب کو مشاورت کے بغیر بجٹ پاس کر دیا, اس پہ تنقید. جی بالکل, یہ باتیں بالکل سچ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں, جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے, اس کو اس پہ تحفظات ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پارٹی چیئرمین عمران خان, جن کے نام پہ ہم نے ووٹ لیے, جن کے نام پہ یہ کے پی کے میں حکومت قائم کی گئی, جیسے ہی کوئی وہ فیصلہ کریں گے تو پوری پارٹی اس فیصلے کی تائید کریں گے. اگر آج مبہم صورتحال ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہماری انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کا ابھی اعتماد باقی ہے. تو جب تک خان صاحب کا اعتماد ہے تو تحریک انصاف کا جو عام کارکن ہے وہ بھی, تحریک انصاف میں ایک جمہوری کلچر ہے. اگر تنقید کرنی پڑتی ہے تو تحریک انصاف کے لوگ اپنی لیڈرشپ کے کھل ڈل کے تحت تنقید کرتے ہیں. یہ کوئی آمریت والی پارٹی نہیں ہے, یہاں پہ لوگ سنتے بھی ٹھیک ٹھاک سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں. جی ہمارے اپنے لوگ بھی کرتے ہیں, اور یہ کرنی چاہیے. جب وہ ہمارے لیے گلی محلے سڑکوں میں پھر کے ووٹ لیتے ہیں مشکل حالات میں, تو پھر ان کا حق بھی بنتا ہے کہ ہم ان کو جواب دے بھی ہوں اور ہم ان کی تنقید کو بھی مثبت لیں. عوام کا وہ جو نمائندہ اس کو کہتے ہی ہے کہ عوام جب چاہے اسے کٹہرے میں کھڑا کرے اور اس سے جواب دے, اس کو بنائے. لیکن مجھے یہ بتائیں, صحافی شاہد حمید ہیں, ان کی سٹوری کے مطابق مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد کے پی میں موجودہ حکومتی سیٹ اپ کی تبدیلی میں اسمبلی میں موجود پی ٹی آئی کے 35 آزاد اراکین فیصلہ کن اہمیت اختیار کر گئے. ان سے مختلف کانٹیکٹس کیے جا رہے ہیں, کب پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, پی ایم ایل این کی طرف سے بھی, مختلف سیاسی جماعتوں کی, اسپیشلی جو مولانا صاحب کی ہے کہ مولانا صاحب کو شاید ملا کے وہاں پہ آپ کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا جائے اور مولانا صاحب سے ان لوگوں کو ملا دے. کیونکہ اگر یہ 35 لوگ گنڈا پور صاحب کا ساتھ چھوڑ دیتے تو آپ کے پاس وہاں پہ کے پی میں اکثریت نہیں رہتی. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے تحریک انصاف کے جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے لوگ تھے, آپ نے ان کو اٹھا لیا, آپ نے ان کے کاغذات کو چھین لیا. پھر آپ نے دیکھا کہ عوام نہیں ٹلی, عوام نے ووٹ پھر بھی عمران خان کو, تحریک انصاف کے امیدواروں کو دیا. پھر آپ نے وہ ووٹ کو چینج کر دیا, وہ انتخابی جو نتائج تھے اس کو بدل دیا. تو اب اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ کے پی کے میں حکومت کو ختم کر دیں, تو بھائی یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ پاکستان کے عوام کو ختم کر دیں, چونکہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی جو اصل طاقت ہے وہ تو پاکستان کے عوام ہے.
تو یہ حکومت ختم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے جو نظریے پر اس قوم نے اتحاد ہے، متفق ہے، اختلافات اپنی جگہ پہ رہ گئے، تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے ختم ہی کرنا ہے تو اس پاکستان کی عوام کو ختم کر دیں جو تحریک انصاف کی، عمران خان کی اصل طاقت ہے. تو محض ایک علامتی، ایک سمبولیکلی ایک حکومت کو ختم کرنے سے تحریک انصاف عمران خان کی مقبولیت ختم نہیں ہو سکتی. یعنی کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی باتیں چل رہی ہیں، جیسے پتہ گردش تو کر رہی ہیں نا. میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا. ٹھیک ہے، تحریک انصاف میں تو ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن شہر وہاں پہ اقتدار میں سبھی کچھ لوگوں نے resources ان لوگوں کا انجام سامنے آ دیکھا رہے ہے ہیں. جو پرویز خٹک تھے، بالکل ٹھیک وہ اپنے حلقے میں بری طرح الیکشن کو ہارے. اس کے بعد جو دوسرے ہمارے چیف منسٹر تھے اور تحریک انصاف کو جن لوگوں نے چھوڑا، وہ سارے لوگوں نے ان کا عبرتناک سیاسی انجام دیکھا ہے. تو تحریک انصاف وہاں پہ عمران خان کے نظریے کے اوپر بالکل متحد اور متفق ہے. ایسی قیاس رائیاں پھیلا کے کارکنوں کو مایوس کیا جا رہا ہے، لیکن ایسی بات ابھی تک بالکل بھی نہیں ہے. میاں صاحب سے جان لیتے ہیں. میاں صاحب بڑے باخبر قسم کے صحافی ہیں، شہر اقتدار میں اس طرح کی چہمگوئیاں چل رہی ہیں. آنے والے دنوں میں ہوتا ہے نہیں ہوتا اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے بعد ایوان میں اپوزیشن کی تعداد چونکہ 52 ہو جائے گی. اگر یہ 35 لوگ جو ابھی بھی آزاد ہیں یہ گنڈا پور صاحب کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اپوزیشن کا حصہ بنتے ہیں تو یہ تعداد 87 ہو جاتی ہے اپوزیشن کی، اور ایوان میں اکثریت کے لیے 73 ارکان کی ضرورت ہے، یعنی کہ میجورٹی کے لیے. تو ان کی تو میجورٹی نہیں رہے گی، پھر میجورٹی تو چلے گی اپوزیشن وہاں کی جو ہے اس کے پاس. اب آپ کی خبر کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو شہر اقتدار میں خبریں چل رہی ہیں؟ شہر اقتدار میں، بلکہ شہر اقتدار کے بھی کچھ مخصوص کمرے ہیں وہاں پہ یہ اور دفاتر میں سے بہت ڈیٹیلز میں جہاں پہ ظاہر ہم وہ زیادہ بات نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ ایک نقشہ رکھ کے تو باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے اور پھر لوگوں کے انٹرویو بھی ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم، مجھے ویسے کچھ 3-4 لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی مقتدرہ کے اندر 2-3-4 کانٹینجنسی پلانز بنے ہوئے تھے، ٹیکنوکریٹ کی بھی باتیں سامنے جی ہاں، جس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ اگر اس طرح کی حکومت آئے گی تو وہ جو ہمیں مغرب کی طرف سے بار آئے روز وہ دہشت گردی کے واقعات ہیں تو جی ان کے رابطے ہیں. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر گورنمنٹس، اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز اور الیکٹڈ نمائندے اگر مل کے کوئی لائحہ عمل بنائیں تو یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اگر کہا جائے کہ جی افغانستان سے آگے لوگ کے بی کے کے لوگوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو گنڈا پور کو اس کا کنسرن نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ دہشت گردوں کو بلا کہیں گے جی میرے قوم کے لوگوں کو مارو یا میرے اس صوبے کے لوگوں کو مارو. تو اس میں جو مسٹرسٹ ہے آپس میں انسٹیٹیوشنز کا، وہ ختم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے 1-2 کاوشیں ہوئی تھی اچھی، اور وہ کاوشیں پھر جا کے ایک ذاتی پسند ناپسند کے اوپر جا کے وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر یہ ہتھ کنڈے شروع ہو گئے کہ جی اب یہ باقاعدہ فیصلہ اس طرح کا آئے اور اس کے بعد حکومت ہی بدل دی جائے. لیکن یہ میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ اس طرح کا ٹول جو اگر آزمایا جائے گا، نمبر گیم تو شاید بن جائے. آپ کی بات صحیح ہے اس حوالے سے کہ اگر اس پہ عمل درآمد کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ عمل درآمد شاید روک دیں. اس میں سیکنڈ اوپینین یہ بھی ہے کہ وہاں بھی کچھ ایسی آوازیں اٹھی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ جی ڈونٹ گو اہیڈ ود دس پلان، یعنی اس پلان کے سے آگے نہ آگے جایا جائے. ٹھیک ہے پلان ضرور ہے وہاں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پلان امپلیمنٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے میرے بھائی نے کہا کہ وہ بات صحیح ہے، جی میرے بھائی نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ایک پیج کے 2 پیج یا 4 پیج بننے میں دیر نہیں لگتی. ایک پیج پھٹتے بھی ٹائم پھٹ بھی جاتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہوتی. کہ چونکہ میرا خیال ہے کچھ سین وائسز اٹھی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اب بہت انف از انف، جو ہو گیا سو ہو گیا کہ اب ڈیمیج کو کنٹرول کیا جائے. کہ بجائے کہ دیکھیں یہ کوئی بھارت پاکستان کا ایشو تو نہیں ہے نا، یہ اگر غور کیا جائے تو پارٹی کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، لیڈر کوئی ضدی ہے کوئی نیک ہے کوئی جیسا بھی ہے، تو ہیں تو ہم سب پھر بھی پاکستانی. پھر آپ کے پاس ایک نظام انصاف ہے جو کرپٹ ہے اس کو لٹکائیں، نظام انصاف کو بہتر کریں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا نظام انصاف کس نمبر پہ آ گیا؟ نہیں 140 میں سے 128 نمبر پہ آ گیا. 40 تک آ گیا تھا، 128 میں پہ آ گیا، 140 میں سے. دیکھیں کتنی ترقی کر رہا ہے. پہلے دوسرے پہ آتے تو شاید آپ تنقید کرتے، انہوں نے نیچے سے نمبروں کو ترقی ہوگی ماشاءاللہ. یہ ترقی کیوں نہ ہو، اچیو کرنا شروع کیا. یہ ترقی کیوں نہ ہو. آپ یہ دیکھیے کہ کیسی شرمناک بات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ معطل کرتا ہے، یعنی سینئر ججز کا فیصلہ جو جونیئر ججز ہیں وہ کرتے ہیں. پھر آپ اس فیصلے کے چھوٹا بینچ ہے وہ سائیڈ لائن کر دیتا ہے. اچھا پھر آپ اس فیصلے کے ثمرات دیکھیے
کہ مسلم لیگ نون کو کے پی میں 2 این اے کی نشستیں ہیں, ہاں اسی طرح جے یو ایف کی نشستیں 3 ہیں. مجھے نمبر اچھا ان کو 2 کے عوض 3 کے عوض 5 نشستیں کریں گے سینیٹرز. جی 3 نشستوں کے عوض انہیں 5 ملیں گی, اور جے یو آئی نے 2 جیتی ہیں اس کو 3. یعنی یہ کیسی بدل بات ہے, یہ بڑی عجیب سی بات ہے, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یعنی مطلب آپ کو عوام نے جو اعتماد کر کے سیٹیں دی ہیں اس کے تناسب سے آپ کو سیٹیں میں نے تو یہ کہا کہ یکم محرم کو جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو قوم نے اصل فاتح خوانی تو قوم کی ہوئی, جو اپنی والدہ کی فاتحہ خوانی چھوڑ کے آئے تھے تو وہ تو فاتحہ قوم کی پڑھ کے چلے گئے. لیکن کیا آپ کو آئیڈیا نہیں تھا یہ فیصلہ آئے گا؟ ہمیں تو آئیڈیا تھا, بالکل ہمیں پتا تھا, آئیڈیا تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا. اس ملک میں جس طرح 3 سالوں میں آئین کی دھجیاں, میں نے کہا نہیں شروع میں آ کے, آئین اور قانون کی بالادستی زندہ باد, پارلیمنٹ زندہ باد. یعنی اس ملک میں جی کماری دوشیدہ ہمارا قانون, یعنی کہ باقی کیا رہ گیا. میاں صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے, یعنی کہ شارٹلی میں چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ کر دیں تاکہ اس ٹاپک کو پھر ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں. بریک پہ جانا ہے مجھے, یعنی کہ ہمارے جو ججز کے ریمارکس ہوتے ہیں اس سے کافی حد تک ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کس جانب بیٹھ رہا ہے, اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے, یہ معاملہ کس نہج پہ جائے گا, اور اس کا ڈیٹیل میں آگے آرڈر کیا آئے گا یا اس کا فیصلہ کیا آئے گا. یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ ایسا ہی آئے گا. میرا تو خیال ہے پاکستان کا بچہ یہ چیز اینٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ ظاہر ہے جس طرح 26 ترمیم ہوئی, آپ کو یاد ہوگا, چلیں پیچھے تھوڑا چلے جائیں, سینٹ کے انتخابات تھے تو اس انتخابات میں میجورٹی جو تھی منورٹی میں بدل گئی چند منٹوں کے اندر, اور پھر آپ سینٹ کے انتخابات میں ریزرو سیٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی کی شمولیت آپ کو یاد ہے نا چند لمحوں میں پورے کا پورا جو بنایا سارا رزلٹ تھا وہ ریورس ہو گیا. تو یہ تو ریورسل کا ہمارے گیئر اکثر ہی چلتا ہے. نہیں اچھی بات ہے ریورسل کی. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. چودھری نثار کے بڑی یہاں ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کا پی ایم ایل این کی, پاکستان تحریک انصاف کی اور پیپلز پارٹی کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے؟ کیا یہ جو ٹیکنوکریٹ کی بھی بازگشت سنائی دے رہی ہے ایگزیکٹلی کوئی سیٹ اپ آنے والا ہے؟ 1 پیج واقعی پڑھتے ٹائم نہیں لگتا, لیکن 1 پیج چلے گا کتنا؟ ڈسکشن ہوگی ایک بریک کے بعد.